सादे की लाइब्रेरी में खुशामदीद है। चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा बड़े साहब? विठल ने दरमियान में दखल दिया। वल्लाह आलम, उनसे कुछ पूछने की फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन मैंने इसके बाद मौलवी साहब से अपने मरासम में कोई शिकन नहीं आने दी। नरजिस बेटी मुझे उसी तरह अजीज रही और मौलवी साहब इसी तरह मेरे लिए मोहतरम रहे। आपने बोला नहीं मौलवी साहब को कि तुमको कहीं तो नरजिस बीबी का हाथ थमाना है, फिर आखिर मना क्यों करते हो? मैंने आपसे कहा ना, असल में इनकार सुनने के बाद मुझे हौसला नहीं रहा। यूं भी मैं लाख नरजिस को अपनी बेटी समझता, उसके बारे में फैसला करने का इख्तियार उन्हीं को था। पर बड़े साहब, मौलवी साहब इधर कई साल से बसे हुए थे, आपके अलावा भी और लोगों ने उनसे ऐसी बात बोली होगी, क्या उन्होंने सबको यही जवाब दिया? मैंने आपसे कहा ना, असल में इनकार सुनने के बाद मुझे हौसला नहीं रहा। यूं भी मैं लाख नरजिस को अपनी बेटी समझता, उसके बारे में फैसला करने का इख्तियार उन्हीं को था। पर बड़े साहब, मौलवी साहब इधर कई साल से बसे हुए थे, आपके अलावा भी और लोगों ने उनसे ऐसी बात बोली होगी, क्या उन्होंने सबको यही जवाब दिया? हाँ भाई, सभी को। मुनीर अली मायूसी से बोले। ऐसा क्यों बड़े साहब? अरशद की बात के बहुत दिनों के बाद मैंने एक दफ़ा इशारतन उनसे कहा था कि आपने अरशद मियाँ को अपनी फर्जंदी में कबूल नहीं किया। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन दूसरों के सिलसिले में आप अपने फैसले पर नजरसानी कर लीजिए। शहर के कई अच्छे घरानों ने उनसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। मुझसे उनकी खास रफाकत की वजह से चंद साहिबान तो मेरे ही जरिए उन तक बात पहुँचवाई थी। मौलवी साहब ने किसी में कोई तहसीस नहीं की, किसी को किसी पर तरजीह नहीं दी। उनमें ऐसे ख़ानदान भी थे, दौलत पुश्तों से, जिनके घर की लौंडी है। कहीं से कोई सिलसिला जनबानी होती तो मैं उनके सामने बहुत एहतियात से उसका तस्करा करता था। एक मौका पर उन्होंने किसी कदर नाराज़ होकर कह दिया कि जब वो मुनासिब समझेंगे खुद मुझे बता देंगे, उस वक्त तक इन्हें शर्मिंदा न किया जाए। फिर मेरे ज़ुबान खोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, मगर मेरे चुप हो जाने से कुछ नहीं होता था। तमाम लोग मौलवी साहब के मिजाज से वाकिफ़ नहीं थे। वो बार बार अपने नामा प्याम की तकरार करते थे और इनकार को अपनी सुबकी समझते थे। मैंने समझाता था कि भाई, कोई ऐसी ही मजबूरी होगी जो मौलवी साहब ने माजूरी जाहिर की है। सबकी यही ख्वाहिश थी कि नरजिस उनके घर आया करे। माशाल्लाह, चंदे आफ्ताब, चंदे महताब चांद को शर्माती थी, बिल्कुल फूलों जैसी थी। किसी मुल्क की शहजादी या परिस्तान की कोई मलिका। लड़कियां बालियां दूर दूर से उसे देखने आती थी। वो तो मौलवी साहब ने मिलने जुलने में बहुत एहतियात रखी थी, इसलिए लोग आने से परहेज करने लगे थे। मैं हमेशा खौफजदा सा रहता कि कभी कुछ हो ना जाए। दिल ना जाने क्यों होलता रहता था, जरा उसकी नज़र उतारती रहती थी। सच्ची बात तो यह है कि मुझे खुद भी पसंद नहीं था कि नरजिस सबके सामने आया करे। अक्सर ऐसा हुआ कि घर में आने वालों की नज़रों से जहरा ने इसे छुपाए रखा। घर में अचानक कोई आ जाता था तो जहरा उसे कमरे में बंद कर देती थी और चुपके से खिड़की के रास्ते उसके घर भेज देती थी। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं। मुनीर अली की आंखों में आंसू भर आए। बोलो साहब, बोलो, बोलते रहो, विठल ने उनका बाजू पकड़ते हुए कहा। बस भाई, यही कुछ दास्तान है, मुनीर अली गुलगीर आवाज में बोले। आपने अरशद मियाँ को देखा है? बड़ा गबरू जवान, बहुत होनहार और सादतमंद बच्चा था। मौलवी साहब ऐसे नासमझ नहीं थे कि उसका हाल देखकर कुछ अंदाजा न कर सकते, मगर उन्होंने तवज्जो नहीं दी तो मैंने भी इस सिलसिले में एक लफ्ज़ नहीं कहा। फिर वो चले ही गए। अब अरशद इतला दिए बगैर दूर दूर निकल जाता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। आसपास के लोग, मोहल्ले वाले हर वक्त मेरा सीना जलाते रहते हैं। मैं तो उसे मायूस हो चुका। अब खुदा ही इसकी कुछ सुन ले तो ठीक है, वरना। बड़े साहब, आपने खुद भी तो कुछ जाना बुझा होगा कि मैं जानता हूँ आपका मुद्दा क्या है। मुनीर अली ने विठल को बात पूरी करने दी। वो सर हिलाकर बोले, मुझे ये जानने की सदा जुस्तजू रही और मैं कुछ जान लेता तो ज़रूर इसके तदारक की भी कोशिश करता, अगर मेरे बस में वाकई कुछ होता। लेकिन साथ साथ हमेशा एहसास भी रहा कि मैं क्या जानना चाहता हूँ, और मैं ना जानूँ तो क्या है। मौलवी साहब सरापा सर मेरे सामने थे। वो नरजिस की शादी कहीं करना ही नहीं चाहते थे तो कोई उन्हें मजबूर कैसे कर सकता था? वो अपने दुख को किसी को बांटना नहीं चाहते थे तो कोई कैसे इन्हें पाबंद कर सकता था? मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। एक दफ़ा का जिक्र है, लोगों ने मौलवी साहब के पीछे नमाज पढ़ने से इज्तनाब करना चाहा। उनका कहना था कि जब तक मौलवी साहब की ज़ात के बारे में तमाम बातें वाज़ेह न हो जाएं, उनके पीछे नमाज पढ़ना मुनासिब नहीं है। मैंने उनसे कहा, साहबो, खुदा के खौफ से डरो। मौलवी साहब एक आलम शख्स हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ। अगर कोई ऐसी बात होती तो सबसे पहले तुमसे मैं कहता। उनका अलग थलग रहना किसी तौर भी उन पर हरफजनी का जवाब नहीं बनता। बदगुमानी अल्लाह को पसंद नहीं है। तुम्हारे पास आंखें हैं, अल्लाह ने तुम्हें सुनने की खूबी अता की है। रोज़ मौलवी साहब 4 मरतबा तुम्हारे सामने आते हैं, तुम्हें अच्छी तरह देखते हो और सुनते हो। वो तुम्हारे बच्चों को दर्स देते हैं और घर जाकर ज़माने की सारी आलाइशों से दूर हो जाते हैं। मैंने उनसे कोई गलत बात नहीं की थी या मौलवी साहब की बेजा तरफदारी का जुर्म नहीं किया था। जो मैं समझता था, जैसे मैंने इन्हें पाया था, वही मैंने कहा था। लोग इस फ़कीर की इज्जत करते हैं, मेरा भरम कायम रहा। लेकिन इंसान इंसान है। और फिर वो साहबान जो मौलवी साहब से एक मुस्तकिल रिश्ता इस्तवार करने के आज़मंद थे, ज़ाहिर है
ان کے دلوں پر غبار چھایا رہتا ہوگا جس کا وہ بے شک مولوی صاحب کے سامنے اظہار نہیں کرتے۔ مولوی صاحب کی خوش حلقی اور کم سخنی انہیں ان کے سامنے کچھ کہنے سے روکے رکھتی تھی، تاہم پھانس تو چبھی رہتی ہوگی۔ اچھے برے سبھی طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی زیادہ اثر لیتا ہے، کوئی کم۔ یہ غبار چھٹ جاتا اگر مولوی صاحب کوئی ایک خاندان منتخب فرما لیتے۔ آپ سب ٹھیک بولتے ہو بڑے صاحب، وٹھل نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، پر ہم کو یہ بتاؤ کہ مولوی صاحب کدھر چلے گئے؟ جناب، منیر علی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اب کیا فرما رہے ہیں؟ میں بولتا ہوں بڑے صاحب، مولوی صاحب خود سے نہیں گئے، خود سے جاتے تو اس طرح نہ جاتے، کوئی نے لے گیا ہے۔ پر کون لے جا سکتا ہے؟ آپ جانتے ہوں گے کہ کون انہیں لے جا سکتا ہے۔ جناب، منیر علی لرزیدہ لہجے میں بولے، میں کیا جان سکتا ہوں؟ یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ میں جانتا ہوں؟ دیکھو بڑے صاحب، بات بہت سیدھی ہے۔ آپ بولتے ہو کہ مولوی صاحب نے ہر ایک کو منع کر دیا تھا اور لوگ ان کی اس بات پر خفا ہونے لگے تھے۔ آپ بولتے ہو کہ مولوی صاحب ایک دم اچانک چلے گئے، ایسی صورت میں ان کو کون لے جا سکتا ہے؟ وہی لے جا سکتا ہے جو سب سے زیادہ خفا ہوگا، اور وہ کون تھا یہ آپ کو پتا ہوگا۔ معاف کرنا، ہم کو کھل کے بتاؤ۔ صاحب میرے بڑھاپے کا کچھ خیال کیجیے، منیر علی برگشتگی سے بولے۔ بڑے صاحب، میں جو بولتا ہوں وہ آپ خوب سمجھتے ہو، میں کسی دوسری زبان میں نہیں بول رہا ہوں، مجھ کو زیادہ بات مت کرنے دو۔ بھائی آپ غلط سمجھ رہے ہیں، منیر علی کی آواز بھر آ گئی۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، وہ آپ ہی ہو۔ یہاں آپ سب جانتے ہوئے بھی انجان ہو، پر آپ جو کچھ جانتے ہو اسے جاننا نہیں چاہتے۔ مجھ کو پتہ نہیں کیسا کیوں ہے، ہو سکتا ہے ایسا اس لیے کہ آپ گھبراتے ہو۔ آپ کس بات سے گھبرا سکتے ہو؟ منیر علی نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور ان کے ہونٹ کانپنے لگے تھے۔ وٹھل نے ان کی طرف دیکھے بغیر بھاری آواز میں کہا، ہو سکتا ہے آپ کو اپنے جاننے پر شبہ ہو اور آپ نے اپنی چپ کے لیے اس شبے کو سہارا بنا لیا ہو۔ آپ نے اپنے آپ کو اسی طرح تسلی دی ہوگی۔ اس کے سوا تیسری بات نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو کہ جانے سے پہلے کوئی ایسا ویسا آدمی آپ نے مولوی صاحب کے پاس نہیں دیکھا۔ مولوی صاحب سب سے الگ تلگ رہتے تھے، آپ سے زیادہ اور کوئی ان کے نزدیک نہیں تھا۔ ادھر بات کرو تو ادھر آواز جاتی تھی۔ جن خاندان والوں کے پیام آئے وہ سب آپ کو پتہ ہیں۔ مولوی صاحب نے ان کا ذکر آپ سے بھی کیا ہوگا اور اپنے آپ جواب دینے کی بجائے آپ ہی سے کہلوایا ہوگا۔ منیر علی کچھ کہنے کے لیے مضطرب ہوئے، مگر وٹھل نے اپنی بات جاری رکھی۔ آپ بولو گے اگر مجھ کو پتا ہوتا تو میں ان کی کھوج میں آدمی کیوں دوڑاتا؟ آپ بولو گے کہ اگر مجھ کو پتا ہوتا تو میں ان کی کھوج میں آدمی کیوں دوڑاتا؟ میں ان کا مکان خالی کیوں رکھتا اور پولیس کو کیوں بلاتا؟ آپ نے ان کی کھوج میں سب کچھ کیا، پر ایک بات نہیں کی۔ آپ کو شاید چنگاری ڈالتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ آپ کو پتھر اپنے اوپر واپس آنے کا خوف ہوگا، اور جب بہت دن بیت گئے تب آپ کا شبہ پیلا پڑ گیا۔ بڑے صاحب، کانٹا دن بیتنے سے گھل نہیں جاتا، یہ تو آپ کے سینے میں اٹکا رہے گا۔ آپ سب سے چھپا سکتے ہو پر اپنے آپ سے نہیں۔ وٹھل تھم کے بیڑی جلانے لگا۔ منیر علی بت کی طرح ساکت ہو گئے تھے اور ٹھٹری ہوئی نظروں سے وٹھل کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے جسم کا سارا خون جیسے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ بڑے صاحب، وٹھل نے نیچے لہجے میں کہا، آپ کے لیے ہمارے دل میں بہت عزت ہے، ہم آپ کے مہمان ہیں۔ آپ نے ہم کو مولوی صاحب کے نام پر اپنے گھر میں رکھا، ہم آپ کو مولوی صاحب ہی کا نام دیتے ہیں اور یہ بول دیں کہ ہمارا سینہ قبر کی طرح ہے، آپ کو ہم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی؟ بس ہم اتنا ہی بول سکتے ہیں۔ بتاؤ بڑے صاحب، آپ سے میں کیا کہوں؟ منیر علی کی کپ کپاتی آواز گونجی۔ آپ ہی سوال کر رہے ہیں اور آپ ہی جواب دے رہے ہیں۔ میرے کہنے کے لیے اب بھی کچھ باقی رہ جاتا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے۔ میں کسی پر الزام نہیں رکھ سکتا کیونکہ میں کچھ نہیں جانتا۔ بخدا میں نے اپنا وہم دور کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کا کوئی حاصل نہیں نکلا۔ آپ درست کہتے ہیں، میں اس نتیجے سے خود مطمئن نہیں ہوا، مگر میں اپنی بساط کے مطابق یہی کر سکتا تھا۔ میں ہر وقت اللہ سے دعا کرتا رہتا تھا، میں سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، 2 بے ماں کی جوان بچیوں اور 2 بچوں کا باپ ہوں۔ مجھے ارشد نے اور ناتواں کر دیا ہے۔ زندگی بہت سنبھل کے رک کے گزری ہے۔ میں جانتا تھا کہ کوئی بات منہ سے نکالوں گا تو کوئی ہمنوائی نہیں کرے گا۔ سب کو اپنی عزت و آبرو عزیز ہے، پھر میں کس بنیاد پر سر اٹھا کے بات کرتا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا تھا اور مجھے کسی جانب سے کوئی شہادت بھی نہیں ملی تھی، اس لیے میرا قیاس مجھے تک محدود رہا۔ لیکن آپ یقین کریں، یقین کرنے کی کیا بات ہے، آپ نے خود ہی کہہ دیا ہے۔ مجھے سکون نصیب نہیں ہوا۔ ایک اپنی بے سر و سمانی کا احساس، تھوڑی بہت بنی بنائی کا خیال اور پھر یقین کی فروتنی، یہی باتیں تھیں جنہوں نے مجھے باندھے رکھا، ورنہ شاید ایسا نہ ہوتا اور مجھے آپ کے سامنے یوں شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ نہیں بڑے صاحب، ایسا مت بولو، ہم کو اندازہ ہے ایسی بات ضرور ہوگی۔ ہر آدمی بندھا ہوا ہے، وہ اپنی رسیاں اتنی ہی کاٹ سکتا ہے جتنا یہ یقین ہوتا ہے کہ جسم چاقو سے بچا رہے گا۔ جہاں رسی تنگ ہونی شروع ہو وہیں کاٹ دو تو آدمی کھلا رہتا ہے، پر مکڑی رسی بنتی رہتی ہے اور پتہ نہیں چلتا، پھر آدمی جالوں میں لپٹتا ہی چلا جاتا ہے۔ ہم آپ سے صفائی نہیں مانگ رہے ہیں، ہم جو جاننا چاہتے ہیں وہ ہم کو بتا دو۔ ہاں بھائی، ایک ذرا ٹھہریے، سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے ابتدا کروں، تاہم میں آپ سے کچھ چھپاؤں گا نہیں۔
جس کانٹے کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس سلسلے میں جو کچھ میرے علم میں ہے آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے۔ منیر علی نے بیٹھک میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے سراسیمہ لہجے میں کہا، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، نرجس بی بی کی خوشبو چھپی نہیں رہ سکی، وہ ایک پھول ہی تھی۔ پھول کی خوشبو دیواروں کی پابند نہیں ہوتی، دور دور تک گئی اور ایسی ایسی جگہوں سے بات آنے لگی جہاں کے لوگ مولوی صاحب سے واقف نہیں تھے، اور مولوی صاحب بھی جن کے ہاں کبھی نہیں گئے تھے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ نرجس کا ذکر ایک گھر سے دوسرے گھر میں اور دوسرے گھر سے تیسرے گھر میں کس طرح پہنچا۔ ملے کی 2-1 تقریبات میں مولوی صاحب کا مجبوری اس کی شرکت پر آمادہ ہو گئے تھے۔ آمادہ نہ ہوتے تو لوگ نہ جانے کیا سمجھتے۔ ان میں سے ایک تقریب تو انہی صاحب کے ہاں تھی جن کے پاس مولوی صاحب شام کو کھاتا نویسی کا کام کرتے تھے۔ کچھ لوگ تو مولوی صاحب کے انکار پر چپ ہو گئے، کچھ نے ان سے دوبارہ کہا، سہ بارہ کہا، بعض نے انہیں دولت سے متاثر کرنا چاہا، بعض نے اپنی خاندانی امارت سے۔ القصہ یہاں تک پیشکش کی گئی کہ نرجس بی بی کے لیے ایک محل بنوا دیا جائے گا اور حق مہر وہی ہوگا جو مولوی صاحب طے کر دیں گے۔ میں سوچتا تھا کہ مولوی صاحب کا پائے ثبات کبھی نہ کبھی ضرور ڈگمگائے گا، لیکن ان کے ارادے میں جنبش نہیں ہوئی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ اسے الزام نہ سمجھیں۔ منیر علی کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ آخری دنوں میں رانا صاحب، رانا مہتاب ہاں کا اصرار بڑھ گیا تھا۔ وہ ہر دوسرے تیسرے روز پیغام بھیج دیتے تھے۔ کہیں دور جا کر میری بھی ان سے کوئی قرابت نکلتی ہوگی، لیکن میرا ان کے ہاں آنا جانا بس شادی و غمی تک محدود ہے۔ وہ بہت بڑے آدمی ہیں، دربار سرکار میں رسوخ ہے، بہت بڑی حویلی میں رہتے ہیں، با اثر ثابت ثروت لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، نوکر چاکر، زمینیں، گاؤں، جاگیریں، بڑے شہروں کے کارخانوں میں کچھ حصے، سب کچھ ان کے پاس ہے۔ اور بڑے رانا صاحب آفتاب ہاں کے انتقال کے بعد سارا کچھ انہیں کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ گرم خون ہے، عمر ایسی بھی نہیں، 2 بیویاں ہیں اور دونوں صاحب اولاد ہیں۔ ان کی طرف سے جب نرجس کے لیے رشتہ آیا تو مجھے بھی حیرت ہوئی، جواب مجھے معلوم تھا، لیکن میں نے مولوی صاحب سے ذکر کر دیا اور بہت معذرت کے ساتھ پیغامبر کو جواب دے دیا۔ رانا صاحب نے دوبارہ قاصد بھیجا اور ساتھ ہی تحائف کا ایک انبار، کئی تشت، جوڑوں، زیوروں اور نقدی پر مشتمل۔ مولوی صاحب نے دوبارہ جواب دے دیا، انہوں نے ان قیمتی تحائف کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ میں نے پھر معذرت چاہ لی، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ رانا صاحب قاصد پر قاصد، ہرکارے پر ہرکارہ بھیجتے رہے اور میں نے واپس کرتا رہا۔ کئی بار تو میں نے مولوی صاحب سے ذکر بھی نہیں کیا کہ ادھر سے اتنے شدید تقاضے ہو رہے ہیں۔ ذکر کرتا تو وہ خواہاں پریشان ہوتے۔ ممکن ہے رانا صاحب نے براہ راست یا کسی اور ذریعے سے بھی ان تک بات پہنچوائی ہو، مگر مولوی صاحب نے وہی جواب دیا ہوگا جو ان کی طرف سے میں دیتا رہا تھا۔ رانا صاحب کی تربیت جس ماحول میں ہوئی ہے اس کا مجھے بخوبی علم ہے۔ انہوں نے آنکھیں کھولی تو مؤدب خدمت گاروں کو اپنے ارد گرد دیکھا۔ رانا صاحب شاہد باز آدمی ہیں۔ ان کے آبا کے جو مشاغل تھے وہ انہیں ورثے میں ملے، چنانچہ انہوں نے یہ پیشکش بھی کی کہ وہ اپنی دونوں بیویوں کو طلاق دے دیں گے۔ میں نے عرض کیا وہ ہمیں زیادہ شرمندہ نہ کریں، اگر ایسا کوئی ارادہ ہوتا تو پس و پیش نہ کیا جاتا۔ پھر میں نے مولوی صاحب کی اجازت کے بغیر یہاں تک کہہ دیا کہ لڑکی منسوب ہو چکی ہے۔ رانا صاحب چند دنوں تک خاموش رہے، مگر پھر ان کا اصرار بڑھ گیا، اس میں کچھ تلخی کی بھی آمیزش ہو گئی۔ مجھے احساس تھا کہ رانا صاحب کو یہ انکار شاک گزرتا ہوگا، چنانچہ میں ہر بات نہایت عاجزی کے ساتھ قاصد سے معذرت کرتا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ مجبوریاں مانے ہیں۔ قاصد پیغام لے کر آیا کہ مجبوریاں کیا ہیں بتائی جائیں۔ رانا صاحب ہر مجبوری دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے عذر کیا کہ بعض ناگفتنی باتیں ہیں، ورنہ کون رانا صاحب جیسے ذی حیثیت اور رتبہ دار شخص سے رشتہ قائم کرنا پسند نہیں کرے گا۔ کسی بھی خاندان کے لیے یہ تعلق باعث عزت ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ رانا صاحب اپنی ذات اور شخصیت کی حد تک نہ سمجھیں۔ میں نے قاصد سے یہاں تک کہا کہ میں اپنی بچی زہرا کا رشتہ کرنے کو تیار ہوں، وہ بھی حسن صورت اور حسن سیرت میں یکتا ہے۔ کہنے کے لیے میرے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ پھر اتنا ضرور ہوا کہ رانا صاحب کے پیاموں کی شدت میں کمی آ گئی، مگر محض ایک مختصر مدت کے لیے۔ اس کے بعد قاصد نے دوبارہ پھیرے شروع کر دیے اور وہی اصرار انکار کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مولوی صاحب کے جانے سے کوئی 2 ماہ پہلے کی بات ہے، پیامبر نے میرا حتمی جواب سن کر میرے پاس آنا بند کر دیا تھا۔ ہاں مولوی صاحب کے پاس کوئی آیا ہو تو آیا ہو، بس یہیں تک کی بات ہے بھائی۔ رانا صاحب کی پہنچ دور دور ہے اور ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ ضد پر آ جائے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ نمک خواروں، مصاحبوں اور شورا پستوں کا ان کے ہاں سے وظیفہ جاری ہے۔ ہم میں سے بہت سے ان کے اثر و رسوخ کا تجربہ کر چکے ہیں، چنانچہ لوگ آپس میں بھی رانا صاحب سے متعلق کسی معاملے میں رائے زنی سے احتیاط کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اچھے تجربے نہیں ہوئے ہوں گے۔ بس جناب، منیر علی گہری سانس لے کر بولے، یہی حالات ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ غیب کا حال اللہ کو معلوم۔ وٹھل گردن جھکائے گنگ بیٹھا تھا۔ منیر علی نے بات ختم کی تو اس نے اپنا بھاری سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ دیر تک سکوت چھایا رہا۔ منیر علی کبھی مجھے دیکھتے کبھی وٹھل کو۔ وٹھل کے منہ سے کچھ سننے کے لیے مضطرب نظر آ رہے تھے، مگر وٹھل خاموش رہا۔ وہ شکستہ لہجے میں بولے، آپ نے توجہ دی؟ وٹھل نے آستگی سے ہنکاری بھری۔ منیر علی زیر لب مولوی صاحب اور کورا کے لیے دعائیں مانگنے لگے کہ خدا انہیں اپنی امان میں رکھے۔
عصر کی اذان ہو رہی تھی اور وہ اٹھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن مسجد سے انہیں آدمی پوچھنے آ گیا، وہ ہم سے اجازت لے کر چلے گئے۔ اندھیرا دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا، ملازمہ نے آ کے لالٹین جلا دی۔ وٹھل پلنگ سے نہیں اٹھا۔ میں نے باہر جانا چاہا تو اس نے مجھے بھی سختی سے روک دیا۔ منیر علی رات کے کھانے پر ہی بیٹھک میں آئے۔ مختلف کھانے تھے لیکن کسی سے کھایا نہیں گیا۔ منیر علی نے دوپہر کی طرح ہم سے بے تکلفی کے ساتھ کھانے کے لیے اصرار بھی نہیں کیا۔ ہم گمسم سے نوالے منہ میں رکھتے رہے۔ کھانے کے دوران محلے کے چند لوگ آ گئے تھے۔ وٹھل نے کھانے کے بعد عذر کر دیا کہ اس کی طبیعت سست ہے۔ آنے والے لوگ اسے آرام کا مشورہ دے کر جلد ہی رخصت ہو گئے۔ منیر علی نے بھی وٹھل کا عذر سن لیا تھا۔ وہ فوراً اندر جا کر ایک پلیٹ میں آملے کا مربع لے کر آئے۔ سونے سے کچھ دیر پہلے سے کھا لیجیے گا، انشاءاللہ فاقہ ہوگا، انہوں نے دبی زبان میں وٹھل کو تاکید۔ وٹھل نے تھوڑا مربع مجھے دیا، باقی اسی وقت وہ خود کھا گیا۔ منیر علی نے اندر سے بیٹھک کی کنڈی لگا دی اور لالٹین کی لو دھیمی کر دی۔ وٹھل ان کی موجودگی میں ہی چادر تان کے منہ ڈھانپ کے لیٹ گیا تھا۔ میں نے بھی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی لیکن ایسا لگا جیسے میری سانس بند ہو جائے گی۔ میری رگوں میں مروڑ ہو رہی تھی، کوئی زور زور سے سینہ دبا رہا تھا۔ میں نے شام سے اب تک کا وقت نہ جانے کس طرح کاٹا تھا۔ ایک بار میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید وٹھل ہی نے منیر علی سے کہا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ سنایا جائے، شاید اس لیے وٹھل نے یہاں ٹھہرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ممکن ہے اس کے اور منیر علی کے درمیان ساز باز ہو چکی ہو اور مجھے باور کرانے کی فکر میں ہو کہ اب اس کی تلاش بے سود ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری نظروں میں اس کی تصویر دھندلی پڑ جائے گی، اس کا رتبہ کم ہو جائے گا۔ ایسی بے سرپا باتیں ہر وقت میرے ذہن میں کلبلاتی رہتی تھی۔ مجھے ہر آدمی پر شک ہو جاتا تھا کہ وہ کورا کے بارے میں ضرور کچھ جانتا ہے، مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ میں منیر علی اور وٹھل کے درمیان ہر لمحے موجود رہا تھا۔ اس کے بال ابھی میری جیب میں تھے، میں نے اس کے کپڑوں میں اس کی خوشبو سونگھی تھی۔ کئی بار مجھے یہ گمان بھی گزرا کہ کورا گھر کے اندر ہی موجود ہے اور منیر علی نے مولوی صاحب کے جانے کی ایک فرضی داستان ہمیں سنا دی ہے، یا وٹھل نے فیض آباد سے روانہ ہونے سے پہلے ہی کسی آدمی کو چپکے سے یہاں بھیج کے ایک شخص منیر علی کو ہموار کیا ہے کہ ہم دور دراز کے سفر کے بعد جسلیمر پہنچیں تو اتفاقاً اس سے ملاقات ہو اور وہ میرے سامنے ایسا واقعہ بیان کر دے۔ کچھ ہی دیر بعد میرا ذہن اپنے آپ ان خیالوں کی نفی کر دیتا تھا اور میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنے منہ پر زور زور سے تماچے ماروں۔ بار بار میرے سینے میں ہوک اٹھتی تھی کہ میں یہاں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہوں۔ ممکن ہے وہ جسلیمر ہی میں ہو اور رانا نے اسے سب کی نظروں سے چھپا رکھا ہو، کسی محل میں بند کر رکھا ہو۔ وہ جسلیمر یا قریبی کسی علاقے میں ہو سکتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی میرے جسم میں آگ بھڑکنے لگتی تھی۔ نہ جانے اس پر کیا گزری ہو۔ مجھے یقین تھا کہ رات کو جب خاموشی چھا جائے گی اور منیر علی سونے کے لیے چلے جائیں گے تو وٹھل مجھ سے چلنے کو کہے گا۔ اس لیے اس نے بیٹھک میں آنے والوں سے طبیعت کی ناسازی کا کہہ کر انہیں جلد ہی جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ آج کہیں سے کسی ذریعے سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ اب وہ کہاں ہے اور اسے رانا کے آدمی لے گئے ہیں یا کوئی اور۔ لیکن وٹھل تو آرام سے بستر پر لیٹا ہوا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ مجھے ایک ایک لمحہ گزارنا دوبر ہو رہا ہے۔ اسے تو اسی وقت اٹھ جانا چاہیے تھا جب منیر علی نے اپنی بات ختم کی تھی۔ جب بہت رات بیت گئی اور وٹھل کے جسم میں جنبش نہیں ہوئی تو میں بستر سے اٹھ گیا۔ پہلے میں نے ایڑیوں کے بل بیٹھک میں چل کے دیکھا، پھر دروازے کے پاس جا کے کنڈی کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ابھی میرا ہاتھ کنڈی تک پہنچا ہی تھا کہ وٹھل کی آواز گونجی، اتنی رات گئے کہاں جائے گا رے، سویرا ہونے دے۔ وہ جاگ رہا تھا۔ اٹھو چلو، میں نے غصے سے کہا۔ پر کدھر لاڈلے، کدھر جا سکتے ہیں، یہاں سے تو اٹھو، کہیں بھی چلیں گے۔ نئی جگہ ہے بابرے، گلی کے کتے نہیں پہچانتے۔ تمہیں اب کتوں کی فکر ہونے لگی، تم یہیں بیٹھے رہو، مجھے جانے دو۔ راستہ پوچھے بنا جائے گا؟ ہاں، تمہارے خیال میں ابھی راستے کا پتہ کرنا بھی باقی ہے، میں نے بچھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بڑے صاحب کی باتیں میں نے بھی سنی تھی اور اب یہاں ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ بیٹھ جا، تو سویرے ہی سے یہاں سے جانے کو کہتا تھا، ہم نکل لیے ہوتے تو کیا ہوتا۔ بیٹھ جا لاڈلے، سر گردن ہی پہ رہنے دے، وہ درشتی سے بولا۔ ایک رات گزرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک لمحہ گزرنے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ میں جیل سے نکلنے کے بعد تمہارے پاس نہ آتا اور بمبئی میں کرشنا جی نہ ملتے تو شاید میں کب کا یہاں پہنچ گیا ہوتا، پھر یہ وقت آ سکتا تھا۔ پر جو بیت گیا وہ تیری اگر مگر سے واپس نہیں آ جائے گا۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ میں نے وحشت سے کہا۔ تم تو باتیں بنا رہے ہو، تمہیں تو آرام سوچ رہا ہے۔ تانے مت دے، آرام کون کر رہا ہے؟ اور کیا کر رہے ہو؟ پتہ نہیں تم کیا سوچ رہے ہو۔ تمہارا چاقو کہاں گیا ہے؟ تمہارا چاقو کہاں ہے؟ لگتا ہے اسے بھی زنگ لگ گیا ہے، لیکن میرے چاقو کی دھار ابھی کھٹل نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، چاقو کی بات تو مجھے سے کرے گا رے، صاف صاف گالیاں کیوں نہیں دیتا؟ گھما پھرا کے بات کیا کرتا ہے؟ مجھ سے اس وقت سوال جواب مت کرو، نہ جانے میرے منہ سے اور کیا نکل جائے۔ میں تم سے یہ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ تیرا خوب ہے سیاں، چٹ پٹ سب تیری ہے، اتنی گدگدی کیا کر کے آدمی سہار لے۔ خفا مت ہو، تم تو بات پکڑ لیتے ہو۔ لاڈلے، میں نے تجھے یہ بھی تو بولا تھا کہ ہر چیز چاقو سے نہیں کاٹی جا سکتی۔ تیرے دماغ میں ہر گھڑی ہتھیار کیوں رہتا ہے؟ کبھی اس سے ہٹ کے بھی سوچ لیا کر شیر ببر۔ بیٹھ جا، کھڑا کیوں ہے؟ میں نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا اور بستر پر اوندا گر پڑا۔ وہ میرے بستر پر چلا آیا اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ تو نے کوئی نئی بات نہیں سنی ہے رے؟
اب تک تو تیرے کان ہر بات سننے کے عادی ہو جانے چاہیے. تجھ سے جدا ہونے کے بعد ان پر کچھ بھی بیت سکتا تھا. اگر تجھے کوئی اور خبر سننے کو ملتی تو یہ سمجھ لے دادا کہ تو بھی جیل میں ہی ہے. جیل میں بھی تو نے اتنے دن بتائے تھے. مگر وہ جیل تھی. ابے صرف ایک دیوار کا فرق ہے. پہرے دار اب بھی موجود ہیں. جیل کا قانون جیل کے باہر بھی لاگو ہے. ادھر لوہے کی بیڑیاں ہوتی ہیں, ادھر کانچ کی. بس سمجھ کا ہیر پھیر ہے رے. اور اس بوڑھے آدمی کی طرف بھی دھیان دے جس کے گھر میں تو ٹھہرا ہوا ہے. تو نے دیکھا نہیں کل سے میری زبان اٹک رہی ہے, ہاتھ پیر اٹک رہے ہیں لاڈلے. میں نے کھول لیتا تو کیا تو یہ سب کچھ جان لیتا؟ اوپر دے کر چلے گا تو پیر ٹوٹ جائیں گے. ٹوٹے ہوئے پیر سے کتنی دور جائے گا پگلے؟ کیا ہم یہاں سے سیدھے وہیں چلے جاتے جہاں تیرا جانے کا ارادہ ہے؟ اس بوڑھے آدمی کو ماننا ہی ہے تو پہلے چاقو سے اس سمیت سارا گھر کاٹ کے جا. تیرے چاقو کی دھار کھٹل ہو گئی ہے پر اب بھی ہڈی تک اتر سکتی ہے. میں بھی تیرا ساتھ دوں گا رے. اتنا بڑا سر ہے تیرا پر اتنی ننھی سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. میری سمجھ میں سب باتیں آتی ہیں مگر میں کیا کروں. میں نے چیخ کر کہا. میری آواز سناٹے میں دور دور گئی ہوگی. اندر منیر علی نے بھی سنی ہوگی. ٹھیک ہے, میں کہیں نہیں جا رہا. تم جا کے سو جاؤ. اب میں کچھ نہیں بولوں گا, کچھ نہیں کہوں گا. لیکن ساری رات وہ میرے بستر پر ہی بیٹھا رہا. مجھے جب بھی اس کا خیال آتا میری سسکیاں نکل جاتی. رات کے آخری حصے میں مجھے کچھ ہوش نہیں رہا.